पॉज हो गई, सॉरी रिकॉर्डिंग पॉज हुई थी। तो हम जब यौमुद्दीन की तरफ आते हैं तो यौमुद्दीन से पहले मालिक है, और मालिक यौमुद्दीन का मतलब ये कि जो अल्लाह है, जहां बिस्मिल्लाह से बात शुरू हुई थी, जो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और वही रब्बुल आलमीन मालिक यौमुद्दीन है। तो ये हमारा जो अकीदा है उसकी बहुत ही, यानी समझ लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फंडामेंटल हमारे ये बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और हमारे उसका यानी बिलीफ्स और ईमान के ये पिलर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो अकीदा आपका पूरा बन रहा है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ, वो क्या है कि अल्लाह रहमानुर रहीम लायक हम्द है, वो रब्बुल आलमीन है, अपनी रुबूबियत में रहमान और रहीम है, और वही मालिक यौमुद्दीन है। तो इसका मतलब यह है कि जिसने हमारी रुबूबियत की है, जिसने तमाम आलम की रुबूबियत की है, उसी की बारगाह में जाना है और उसी के सामने हाजिर होना है हिसाब के लिए। अच्छा, यौम का जो वर्ड है, यौम का मतलब हमारे लिहाज से यौम हम आमतौर से कहते हैं दिन को, लेकिन हम एक बात पे आमतौर से गौर नहीं करते हैं कि जब हम दिन कहते हैं तो दिन से हमारी मुराद क्या होती है। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात हम दिन कह रहे होते हैं उस टाइम पीरियड को जो रात के मुकाबले में होता है, और बाज़ औक़ात हम पूरे 24 घंटे के दौरानिए को दिन कह रहे होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि आपसे मेरी मुलाकात को 4 दिन गुजर गए, तो यहाँ पर 4 दिन गुजर गए कि मतलब खाली वो टाइम नहीं है कि जो सूरज के निकला हुआ होना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम दिन को बलमुकाबिले रात इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर दिन खाली वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें सूरज मौजूद होता है, रात को होता है जब सूरज नहीं होता। ठीक है, तो क्या इस किस्म का यौम नहीं। यहाँ पर हमें एक, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि, और इसी वजह से यानी तौहीद और आखिरत जो हमारे फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, उसके मुनकरीन की तादाद जो ज़्यादा हुई और उनको अपने इनकार करने के जो बहुत सारे बहाने और जवाब उन्होंने फराहम कर लिए, उसकी वजह ये बनती है, और ये जो मसला है ये मोमिनीन से भी दूर नहीं है, यानी मोमिनीन भी इस मसले में फंसे रहते हैं। वो ये है कि आखिरत दुनिया की मानिंद नहीं है। जैसे मैंने पिछली दफा आपसे कहा था कि खुदा और मखलूकात का निज़ाम एक दूसरे से मुतबायन है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप मखलूकात के निज़ाम को देखकर खुदा की सिफात को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, खुदा के कामों को देख सकते हैं, लेकिन खुदा के बारे में तय्युनात नहीं कर सकते कि खुदा ऐसा है या खुदा, यानी जो हमारी एक बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस किस्म के डिबेट से, क्योंकि पाकिस्तान में तो आमतौर से क्योंकि पूरा मुसलमान माहौल है तो इस किस्म की बातें बहुत कम होती हैं, लेकिन जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं तो यहाँ तो ये मबाहिस बहुत होते हैं कि मतलब खुदा है नहीं है, खुदा क्या है, कैसा है, क्यों है, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से। तो कभी शायद आप लोगों ने इस बात पर गौर किया हो कि हमारा खुदा जो है ना, उसे भी हमने अपनी जैसी एक पर्सनल शेप और फॉर्म में ढाला हुआ होता है। मतलब हमारा खुदा गुस्सा करता है, हमारा खुदा खुश होता है, हमारा खुदा खुश होके इनामात से नवाजता है, हमारा खुदा गजबनाक होके पनिशमेंट दे रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको कहते हैं कि ये एंथ्रोपोमॉर्फिक, ये इंसान जैसा खुदा है कोई, कि जो खुदा है वो इंसानी सिफात रखता है, कि जैसे हम खुश होते हैं, जैसे हम गजबनाक होते हैं,
جیسے ہم مثلاً ایک ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بنانا ہے، مجھے یہ بگاڑنا ہے، ایسے ہی خدا بھی ارادے کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی خدا بھی بنا رہا ہوتا ہے. تو آپ اس بات پہ مجھے غور کیجیے گا یا بعد میں بتائیے گا کہ میں یہ درست کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. تو یعنی یہ وہ خدا ہے کہ جس کو ہم نے پرسونیفائڈ کر دیا ہے، ایک شخصیت دے دی ہے. اور وہ شخصیت جو ہے وہ خود کیسی ہے کہ ہم نے اپنے امیج میں اپنی جیسی ایک شخصیت اپنے خدا کی بنا لی ہے. اگر ہم نے ائمہ علیہ السلام کے جملے پڑھے ہیں یا بیانات پڑھے ہیں تو آپ نے اسی چیز کو کہا ہے کہ یہ خدا تمہاری اختراع ہے، یہ تمہاری تخلیق ہے، یہ تمہارا خالق نہیں ہے. اگر تمہارا خدا ایسا ہے نا تو وہ خدا تمہاری تخلیق ہے نا کہ تمہارا خالق ہے. خدا کے بارے میں، الہ کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا قائل ہونا ہے وہ یہ کہ وہ ہمارے ہر تصور سے، ہر خیال سے، ہر فکر سے بالا تر ہے. اور ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مطلب ہم سے مراد صرف ہم نہیں ہیں، اولیاء خدا، انبیاء خدا، ان میں سے بھی کسی کے لیے یہ میسر نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے خدا کا احاطہ کر لیا ہے یا میں یہ جانتا ہوں کہ خدا کیا ہے اور خدا کی حقیقت کیا ہے. یہی نہیں. آپ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے جملے دیکھ لیں، آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی کہ جیسا رسول خدا کی بھی ایک دعا کا جملہ ہے کہ ربی زدنی فیکا تحیرن، کہ جب آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں، خدا کی معرفت آپ کی بڑھتی ہے تو یہ احساس نہیں بڑھتا کہ میں خدا کو پہچان رہا ہوں، بلکہ ربی زدنی فیکا تحیرن، کہ اے میرے رب میرے لیے زیادتی کر دے. کس چیز میں؟ اپنے بارے میں، تحیر میں، حیرت میں، اسٹونشمنٹ، امیزمنٹ میں، کہ میں جتنا زیادہ خدا کی معرفت حاصل کروں گا تو یہ احساس کبھی بھی نہیں آئے گا کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ جان رہا ہوں، بلکہ سینس آف مسٹری، پراسراریت اور حیرت بڑھے گی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کی معرفت کے درست راستے پر ہیں. اور جہاں پر خدا کا یہ اس قسم کے تصورات بلڈ ہو گئے کہ خدا کو بھی ایک پرسنالٹی بنا کے آسمان پہ بٹھا دیا کہ اللہ اوپر ہے اور اوپر سے دیکھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور جان رہا ہے، تو وہ خدا آپ کی خلقت ہے، آپ کی مخلوق ہے، وہ سب کچھ آپ نے بنایا ہوا ہے. ایسا کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ اس قسم کے جملے ظاہر ہے کہ میں اس وقت ہی آپ سے کہوں گا کہ جب ہم اپنی گفتگو میں ذرا آگے چلے جائیں گے، کیونکہ پھر شروع میں یہ سب باتیں کر دوں گا تو آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ایک بوجھے کے طریقے سے آپ کے سر پہ گرے گا یہ سب کچھ. تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ دین میں جو سب سے زیادہ، ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ توحید اور آخرت کے مسئلے میں ہی ہوئی. اور اس بارے میں منکرین اور غیر مسلمین کی بات دور ہے، مسلمانوں کے اندر بہت مسائل ہے. اور وہ پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزوں کو بلیو کرتے ہیں کہ جو ان کی اپنی اختراع یافتہ ہیں، اختراع کردہ ہیں، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرسنلائزڈ خدا جو ہے نا، ایسا کوئی خدا موجود نہیں ہے، ایسا کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. اور خدا کے بارے میں جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو تو نے اپنی تعریف کی ہے تو وہی ہے، اس سے زیادہ ہم تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور جتنا عالم خلقت میں تو نے اپنی صفات کے ذریعے سے ہم کو پہچانوا دیا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں ان صفات کے ذریعے سے آپ ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یعنی ربوبیت کی جو صفت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کی بنا پر ظاہر ہوتی ہے کہ جس کی تربیت کرنا. ٹھیک، تو یہ ایک بات. اسی طریقے سے یعنی کہ یہاں پر جو میں نے امام علی علیہ السلام کا جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں دہرایا تھا کہ خدا اور مخلوق بالکل جدا ہے. تو جو صفات مخلوقات میں پائی جاتی ہیں ان سے خدا کی معرفت یہ حاصل ہوتی ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے، یعنی جو ذاتی صفات.
باقی جو خدا نے عطا کی ہیں صفات وہ الگ ہے، لیکن مخلوقات کے اندر جو ذاتی صفات پائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ ٹیمپورل ہیں، ان میں تغیر ہے، ان میں تبدل ہے، ان کے اندر اس قسم کے اور دسیوں مسائل پائے جاتے ہیں، ان کے اندر ڈیکے ہوتا ہے، ڈکلائن ہوتا ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خالق ایسا نہیں ہے۔ بس اس سے زیادہ ہم نہیں، یعنی کہ ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر خدا کی اسٹیبلٹی کیسی ہوتی ہے، خدا کا قیام کیسا ہوتا ہے، خدا کی حیات کیسی ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں۔ ٹھیک، تو یہ توحید کے حوالے سے۔ اچھا، آخرت میں بھی جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں پر مومنین و مسلمین اس بارے میں بہت ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آخرت دنیا کی مانند نہیں ہے، جبکہ ہم آخرت کو بالکل دنیائی سمجھتے ہیں۔ کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے آخرت اور آخرت کی زندگی، تو بالکل ہم جیسے کہ دنیا کی زندگی میں ہم موجود ہیں، ہمارا بدن ہے، ہماری لذتیں ہیں، تکلیفیں ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں، بالکل بعین ہی آخرت بھی یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسی ہی ایک لائف ہے۔ بس وہاں پر فرق یہ پڑ جائے گا کہ وہاں پر مزے بہت زیادہ ہو جائیں گے یا تکلیفیں بہت بڑھ جائیں گی، اور پھر ایک اور فرق یہ پڑے گا کہ وہاں ہم مریں گے نہیں، ہماری زندگی ایک لحاظ سے ایک گراف اوپر نیچے جانے کے بجائے فلیٹ ہو جائے گا، لائف کا گراف اینڈ سو۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اور اسی بنا پر، یعنی اسی غلط فہمی کی بنا پر لوگ جو ہے نا وہ دو نمبری والے شارٹ کٹ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے کام دنیا میں چلتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آخرت بھی ایسی ہے تو وہاں بھی چل جائیں گے، کہ یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے دنیا میں وہ باثر لوگ اور تنظیموں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے زیر سایہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے پرابلمز ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی، اسی طریقے سے وہاں بھی باثر لوگ ڈھونڈ لیے ہیں آخرت کے کہ ان کے زیر سایہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو ملائکہ ان کے خیال میں آخرت کی پولیس ہے تو وہ ہاتھ نہیں ڈالے گی، امام علی جو ہے بھگا دیں گے انہیں، قبر سے بھی بھگا دیں گے، میدان محشر سے بھی بھگا دیں گے کہ بھئی یہ میرا بندہ ایسے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں کہ قیامت اور آخرت کی معرفت نہیں ہے، اس کو دنیا کی اس گھٹیا زندگی جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جس کے اندر ہم، جس میں دھسے ہوئے ہیں، جس میں غرق ہے، ایسا سمجھا ہوا ہے نعوذ باللہ آخرت کو۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے جو ہمارے مسلمین ہیں اور اہل بیت کے ماننے، وہ اسی قسم کا بلیف رکھتے ہیں آخرت کے بارے میں۔ ٹھیک، تو یہاں سے جو سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ کہ آخرت حقیقتاً حقیقت کے ظہور کا دن ہے، آخرت ہر شے کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہ کوئی پولیس ہوگی پکڑ رہی ہوگی اور لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور اپنے حمایتی لا رہے ہوں گے اور یہ سب چیزیں، یہ سب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو، یعنی قیامت جو ہے وہ ظہور حقیقت ہے، ظہور حقیقت کا یوم ہے۔ اور یوم سے مراد کیا ہے؟ جیسے بھی میں نے کہا کہ یوم سے مراد ہم لیتے ہیں ڈے، اپنا ڈے، لیکن یہ ڈے کیسے بنتا ہے؟ یہ ڈے بنتا ہے دن اور سورج کی حرکت سے، سورج اور زمین کی جو ایک ملی بھگت کہہ لیں یا ایک ان کا آپس میں ملاپ جو ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اپنے محور پہ گردش کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ماہ و سال اور دن اور رات بنتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں یوم، کہ 365 دن یوم، ایک ایام ایک سال میں، اور ایک یوم جو دن اور رات کی دورانیے سے مل کر بنتا ہے۔ لیکن حقیقتاً یوم کے معنی جو ہیں وہ ایک اور بھی ہوتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو لکھا کہ یوم کیا ہے؟ اسٹیج،
क्रिटिकल जंक्चर यानी एक ऐसा मौका कि जो बहुत क्रिटिकल है, एक ऐसा मकाम जो क्रिटिकल है। ठीक है, तो यौम, क्योंकि क़यामत के यौम में दिन हमारा वाला दिन इसलिए नहीं होगा कि इस तरीके से सूरज और ज़मीन वगैरह होंगे भी नहीं। और इस बात को कुरान करीम ने हमें वजाहत के साथ बयान फरमा दिया है कि दिन और रात यानी आसमानों और ज़मीन की हालत बदल जाएगी। सूरह इब्राहिम के आखिर में है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु, कि उस यौम में जमीन एक और जमीन से बदल जाएगी और आसमान भी। तो ये जो तब्दीली आएगी, ये तब्दीली एक जौहरी और हकीकी तब्दीली आएगी, यानी जमीन की भी हकीकत उभर के सामने आएगी, जो आप जैसे सूरह ज़िलज़ाल में पढ़ते हैं और उसमें कि अखरजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, कि जब जमीन बोलने लगेगी, अपने बोझ निकाल के बाहर डालेगी, और फिर उसको हैरत से कहा जाएगा तुझे क्या हुआ, तो कहेगी बे अन्न रब्बका औहा लहा, कि अब आज के दिन जो है उसके मेरे रब ने इस बात की वही की है कि अब इस तरीके से उसमें से हकीकतें। तो जो क़यामत और आखिरत का यौम है वो एंटायरली डिफरेंट है यौम दुनिया से। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि फिर बहुत सारे लोग जैसे क्या करेंगे कि कुरान करीम की आयतें और हदीसों के बयानात और वो निकाल के, क्योंकि उसी से जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को जवाब मिलते हैं इस बारे में इन गलत फहमियों में मुब्तला होने के लिए। तो वो जवाब किस तरीके से मिलते हैं कि कुरान करीम ने बात की है कि हूर और कसूर की बात की है, नहरों की बात की है, दरख्तों फलों की बात की है। कुरान करीम ने और भी बातें की हैं, लेकिन वो आयतें कम हैं और उस पर लोगों की तवज्जो भी कम है। कि जैसे सूरह बकरा में है कि जब उनको फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो दुनिया में हमारे पास था, लेकिन ये वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें होंगी। कुरान करीम ने बहिश्त के हवाले से और भी बातें की हैं, मसलन बहिश्त लिक़ा की भी बात की है। कुरान करीम ने जहन्नम के हवाले से ये भी बात की है कि आग जो है जहन्नम की वो दिलों पर तुलू होगी, नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, कि जो अल्लाह की रोशन की हुई आग है वो तुलू कहाँ पर होगी, दिलों पर होगी। तो ये सब दुनिया में होता है? कोई आग ऐसी होती है जो दिलों पर तुलू हो सकती है? तो मैंने कुरान करीम ने और भी बातें की हैं, लेकिन उन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं है लोगों की, कि जहां जहां से जिन आयतों से और या जिन अहादीस से ये बात समझ में आती है कि क़यामत का दिन एसेंशियली जो है, क़यामत का मरहला वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, वो दुनिया नहीं है। यानी जैसे मैं मिसाल दूं आपको कि ये एक कॉमन समझने वाली मिसाल है कि आप अगर, आपसे कहा जाए कि एक काम है दर्जा हरारत टेम्परेचर को नापना, इस टेम्परेचर को नापने के लिए जो भी आला आप इस्तेमाल करते हैं वो आला कहलाएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्यों? इसलिए कि थर्म कहते हैं हीट को, हीट नापी जाती है टेम्परेचर के जरिए से, मीटर कहते हैं मेजरमेंट को। तो हर वो चीज जो हीट को नाप सके, मेजर कर सके, वो थर्मोमीटर बन जाएगी। तो इवन जैसे हम बुखार में देखते हैं किसी के कि हम अपना हाथ माथे पर रखते हैं, पेशानी पर रखते हैं, और जैसे कि अगर हमारे घर की बुजुर्ग खवातीन हैं या दादा नाना है, वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि वो हाथ रख के बता देते हैं कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट तुम्हारा टेम्परेचर हो रहा है या बहुत। तो वो तकरीबन यानी उनका हाथ वो खुद एक थर्मोमीटर है। उसके बाद थर्मोमीटर की कितनी शक्लें हैं, मरकरी इन ग्लास है। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री में टेम्परेचर मेजरमेंट होती है वो इस ग्लास वाले थर्मोमीटर से नहीं होती, क्योंकि वो तो पिघल जाएगा बिल्कुल ही। वो जितनी हीट होती है फर्नेसेस वगैरह में, भट्टियों में, तो वहाँ थर्मोकपल्स यूज होते हैं, थर्मिस्टर्स यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। तो इतने सारी चीजें जो हैं उनके लिए आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? थर्मोमीटर।
یہ سب تھرمومیٹر ہے. لیکن آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے ہر ایک کے اندر. تھرمو کپل مرکری ان گلاس تھرمومیٹر نہیں ہے، اور وہ جو ہے آپ کے ہاتھ جیسا تھرمومیٹر نہیں ہے. آپ کی باڈی سینسرز، کیونکہ آپ کے باڈی میں بھی تھرمومیٹرز ہیں کہ جو ہیٹ کو سینس کر سکتے ہیں اور اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر اشتراک لفظی ہو، یعنی لفظ کامن ہو، تو اس کے پیچھے بہت سارے ڈفرینسز بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے روشنی دینے والی ڈیوائس جو ہے، لائٹ گیونگ ڈیوائس کتنی ہوتی ہیں، مطلب موم بتی بھی ہے، شمع بھی ہے، لالٹین بھی ہے، ٹیوب لائٹ بھی ہے، وہ پیلے والے بلب بھی ہیں، ایل ای ڈیز بھی ہیں، سب کے سب لائٹ گیونگ ڈیوائسز ہیں، سب کے سب روشنی دینے والی آلات ہیں. تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر ایک لفظ جو آپ نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے اور وہی لفظ اگر کسی اور جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے جی یہ بالکل وہی ہے، یعنی کہ فگریٹیولی شکل، صورت، حالت، ہر چیز میں یہ چیز بات وہی ہے. جبکہ ہم خود اپنی زندگی میں ایک لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کے انڈر میں جو اس کے مصداق ہیں وہ کتنے الگ 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 ہو جاتے ہیں، اور ان کی شکل، صورتیں، کام، خصوصیات، پراپرٹیز کتنی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی مثال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آخرت دنیا جیسی نہیں ہے. اور آخرت میں جو چیز سب سے اہم ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ہمارے لیے جس کی وجہ سے، یعنی جس کی بنا پر اتنے انبیاء ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ جب تم یوم الدین میں پہنچو گے، جب اس مقام تک آؤ گے، تو وہاں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ دار امتحان ہے. یہاں پردے کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں پوری چوائس ملے، تمہیں پورا اختیار ملے، اور تم اپنے مکمل اختیار کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکو. کیونکہ امتحان لینے کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ جس کا امتحان لیا جا رہا ہے، جو شاگرد ہے، اس کو آپ یہ امتحان میں بیٹھنے والا ہے، اس کو آپ پورا اختیار نہ دیں، پوری چوائس نہ دیں، تو امتحان تو پھر خراب ہو جائے گا نا. وہ تو شکایت کرے گا کہ یہ کیسا امتحان ہوا جس میں مجھے چوائس ہی حاصل نہیں تھی. تو دنیا کی زندگی جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، تو وہ اس لیے لگتا ہے کہ جو چاہیں کریں کیونکہ ہمیں امتحان میں رکھا گیا. لیکن آخرت امتحان تھوڑی ہے. آخرت اور قیامت جو ہے وہ نتیجے کا دن ہے. یوم الدین یعنی ججمنٹ کا، نتیجے کا دن ہے، حساب کا یوم ہے، فیصلے کا یوم ہے. تو وہاں پر جو چیز ہوگی کہ وہ فیصلہ کیسے آئے گا سامنے، اس فیصلے کے سامنے آنے کا خدا نے ایک بڑا بہترین انتظام کیا ہے. بہت بہترین انتظام کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر جب اس کو خلق کیا گیا ہے تو یہ سسٹم موجود ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، سوچتا ہوں، نیت، ارادہ، ایمان، عمل، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک کوالٹی اور صفت کی شکل میں ڈھل جاتی ہیں، اور انسان کے نفس میں اپنا ایک نقش امپرنٹ کر دیتی ہیں. اس طریقے سے بن رہی ہے ہماری کتاب جس کو کہا جاتا ہے نامہ عمل. اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے ہر انسان کی کتاب کو کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. طائر یعنی اس کو سمجھ لیں نامہ اعمال. کیا طائر کہتے ہیں عام نارمل اس میں میننگ میں پرندے کو، یعنی انسان کا جو ارادہ ہے، نیت ہے، عمل ہے، یہ لائک پرندہ ہے کہ جیسے انسان نا پرواز کرتا ہے، اس کی نیتیں پرواز کرتی ہیں، اس کے ارادے پرواز کرتے ہیں، اور
پھر عمل کی اور سب کی شکل میں ڈھلتے ہیں، تو اس کو طائر کہا ہے، یعنی انسان کی کتاب۔ تو یہ کتاب نکل کے سامنے آ جائے گی۔ یہ جتنے بھی امپرنٹس بن رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ میری کتاب کیا بن رہی ہے، اس بارے میں کوئی کسی کو دوسروں سے جتنا دل چاہے جھوٹ بول لیں، دوسروں سے جتنا جی میں آئے پریٹینڈ کر لیں، دھوکہ دے لیں، فریب، وہ انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہر شخص اپنے دل کی، من کی گہرائیوں میں اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میری کتاب کیا بن رہی ہے، میرے اندر کیا صفات پیدا ہو رہی ہیں، میری نیتوں کا حال کیا ہے، میرے ارادے کیا ہیں، میرے اعمال میں کتنا خلوص ہے، میرے ایمان کی کیا حالت ہے، یہ بن رہی ہے کتاب۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ کتاب نکل کے سامنے آ جائے گی، بس حساب اتنا سا ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود اپنے نفس پر حساب لینے کے لیے کافی ہو، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب قرآن ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں یہ باتیں، اور میں اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو ایک پریزنٹیشن میں دکھا بھی دوں گا، کیونکہ یوم الدین کا جو ٹاپک ہے، قیامت اور آخرت، ویسے تو بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن کم از کم اس کے مین پوائنٹس تو میں آپ کے سامنے رکھ ہی دوں جب ہم مالک یوم الدین کی بات کر رہے ہیں تو، اور یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظہور حقیقت کا یوم ہے، یہ دار امتحان نہیں ہے کہ جس میں امتحان لینے کی خاطر پردے ڈال دیے جائیں، جس میں امتحان لینے کی خاطر حساب و کتاب کو سائڈ میں کر دیا جائے، اور جس سے فائدہ اٹھا کے جتنے بھی مطلب بد نفس اور بد کردار لوگ ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، جو دل چاہے کرتے پھرو۔ ٹھیک، تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اور جب یعنی کہ اگر ہم اصول دین میں توحید کے بعد عدل پر واقعی یقین رکھتے ہیں، اور واقعی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں پھر اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو مالک یوم الدین ہے وہ عادل بھی ہے۔ اس بات کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر کوئی گھپلا کر کے، کوئی ڈیٹور بنا کے، کسی کی ناجائز سفارش حاصل کر کے کوئی کام نکال لیا جائے۔ ہاں، اگر اس کی بارگاہ میں رحمت کے مستحق ہو رہے ہیں تو یقیناً، اور یہی کام کرنا ہے ہمیں، کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے اعمال میں خرابیاں ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی خدا کی بارگاہ میں کوئی ٹرکس پلے کرنے کی کوشش کریں، اس بارے میں اس قسم کی کوئی پلان بنا لیں کہ جناب ہم ان کی سپورٹ لے لیں گے، ان کی سپورٹ لے لیں گے، اور چاہے ہم جتنے غلط کام کریں اور ہمیں چھوٹ مل جائے گی۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ بالکل واضح طور سے بتا رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کے کسی بھی خیال میں مبتلا ہیں، وہ فریب شیطانی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کے حال پر رحم کرے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی حجتیں، وہ کسی کی بھی شفاعت بغیر اذن و رضا خدا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ دو نمبر کام کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو گناہ گار دیکھتا ہے، معصیت کار دیکھتا ہے، تو اپنے ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھکے، اور اس کی خدمت میں عرض کرے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی، ایفرٹ کی، اور کوشش اور ایفرٹ یہ دھوکے بازی والی نہیں، واقعی جو کر سکتے ہیں، میں نے کوشش کی، لیکن میری کوتاہیاں ہیں، میری کمزوریاں ہیں، میری نالائقی۔ میں اپنی تمام کمزوریوں اور نالائقیوں کا تیری بارگاہ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں، میں مجرم ہوں، میں ملزم ہوں، لیکن اس کے باوجود
میرا بھروسہ تیری اس رحمت پر ہے، وسعت رحمتہ کل شے، کہ میرا بھروسہ تیری اس رحمت پر ہے کہ جو ہر شے پر حاوی ہے، اور میں تجھ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ روز قیامت اپنے محبوب بندوں کی شفاعت میرے نصیب میں ڈال دے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ انسان جو ہے وہ کر کے کہ ادھر ادھر کے مختلف چکر چلانے اور باندھنے کی کوشش کرے، خدا کو ڈوج دینے کی کوشش کرے، جانتے بوجھتے اللہ کی معصیتیں کرے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ نہیں جی امام حسین بچا لیں گے امام، یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اگر اس قسم کی حرکتیں واقعی کوئی کرتا ہے تو اسے خدا سے پہلے تو امام علی کے غضب کا نشانہ بننا پڑے گا، سامنے آنا پڑے گا کہ امام علی علیہ السلام صحیح طریقے سے کان پکڑیں گے کہ تم نے مجھے یہ سمجھایا تھا، تمہاری نظر میں میرا یہ مقام تھا کہ تم خدا کی معصیتیں کرو اور میں اس کے لیے تمہارے سپورٹر بن جاؤں اور تمہارے لیے اس کا جواز فراہم کروں۔ امام علی جو ہیں وہ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو معصیت خدا میں مدد کریں، نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں کہ کس کس قسم کی چیزوں میں شیطان پھنساتا ہے، کیسے کیسے راہوں میں جا کے وہ ہمیں ٹریپ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر میں قرآن کریم سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں پر پھر اس میں کہ یوم الدین، قرآن کریم میں یوم الدین کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے ایک دو جگہوں پہ تفصیل سے، پھر یوم الدین کیا ہے، یوم الدین کی کیا خصوصیات ہیں، وہ دنیا سے بالکل الگ کس جگہ پر ہو جاتا ہے اور کیسے ہوگا، اور پھر تھوڑا سا یہی نامہ اعمال اور ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پر پھر اگلی دفعہ ہم یہ ہمارا جو سورہ حمد کا پہلا سیکشن ہے یعنی عقائد اور ایمان، تو وہ مالک یوم الدین پر آ کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں ابھی تھوڑا سا ایک بات اور دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ اس بارے میں کوئی آپ کو پرابلم تو نہیں ہے اگر میں اب آپ لوگوں کو تھوڑے سے کچھ ٹیسٹ کوشچنز یا پیپرز ٹائپ کی چیزیں دینا شروع کروں؟ جی جی بتائیں، انمیوٹ کر لیں اپنے کو۔ جی 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 بولیں۔ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم سر السلام۔ دیجیے پیپر، وہ ٹیسٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کہاں پہنچے ہیں، ویسے تو پتہ نہیں چل رہا، ٹیسٹ تو ہونا چاہیے۔ بہرحال فیل ہو جائیں یا پاس ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں نہیں، ہے، خیر لیکن آنا پاس فیل وغیرہ تو نہیں، لیکن تھوڑا اس میں بہت تو۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو دل لگا کے کریں۔ جی ٹیسٹ سے ذرا پتہ چلے گا ہم کتنے پہنچے، کہاں پہنچے، ہمیں کچھ ہوں، آیا ہے نہیں، جی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ جی، تو آپ میں سے کسی کو کوئی بات کرنا ہے؟ میں یہ دکھا رہا تھا کہ یہ میں نے ایک بنایا تھا ٹیسٹ کے حوالے سے کہ جیسے کچھ سلائیڈز وہ تھیں کہ جس میں ایک خلاصہ تھا، کمنٹ کے بھی اس میں ہے کہ دنیا اور اس کے حوالے سے، کہ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے اپنے نوٹس بنائیں کہ جیسے ہم نے حیات دنیا پہ بات کی تھی، اس کے فیچرز کیا ہیں، پھر دنیا کی خصوصیت کیا ہے، دنیا میں مین پرابلمز جو آتی ہیں وہ پیراڈاکس، یعنی کہ بظاہر چیزیں دو بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں جن کو ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دو سوالات رکھے تھے، تو میں یہ آپ کے ساتھ اس پہ ڈال دوں گا آپ کے گروپ پہ ہی، تو آپ لوگ اس کو ذرا ان دو سوالات کو جو ہے نا حل کر کے اور پھر ہمیں بتائیے گا۔
ٹھیک ہے اس کے جواب. تو اور کسی نے ہاتھ اچھا ہو سکتا ہے پھر مجھے ہی انمیوٹ کرنا پڑے. جی 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 شہزاد بول رہا ہوں، انمیوٹ جی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ یہ دے دیں اور ہم اپنا اسٹڈی کر کے پھر اس کو جواب دے دیں گے. اور اس میں آپ اردو انگریزی جس زبان میں لکھیں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہم نے اپنے نوٹس بنائے ہیں وہ بھی میں بعد میں کسی ٹائم پہ شیئر کر دوں گا، بھیج دوں گا. لیکن اچھا ہے اس سے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پتہ چلے کہ جناب آپ لوگوں نے کیا سمجھا. کیا سمجھا، یہ امپورٹنٹ ہے کیا یہ سمجھا. بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو سمجھنے میں پرابلم ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں، اور ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے نا کہ ہر ایک الگ الگ اپنی مرضی کے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے. جی جی جی. تو اس کو بھی کلوز ان کرنا ہوتا ہے، اس گیپ کو بھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ورنہ ہمارے گروپ کے 10 شاگرد نا 10 باتیں بتائیں گے اسی ایک درس کو سن کے. اچھا، اس کے اندر جو آج آپ بھی کہہ رہے تھے، اس کے اندر جو کچھ مطلب لازمی بات ہے، یہ تو خیر دو باتیں تھیں کہ امام جعفر صادق کا بھی حال ہے کہ جو حدیث ہے، روایت ہے کہ جو آخرت ہے وہ بالکل دنیا سے مختلف ہے. مطلب اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو یہاں پر. وہ جو آپ نے بات کی تھی وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی کہ کوئی لے کے جا رہا ہے، لیکن قرآن میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ جی ان کو پکڑ کے لے کے جائے گا اور ایک فرشتے لے کے جائیں گے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے، جہنم کے طرف نہیں جائیں یہ گے. گھسیٹنا وسیٹنا تو نہیں ہے ایسا. نہیں گھسیٹنا نہیں، قرآن میں ایسے جملے نہیں. نہیں، سورہ جو اعراف ہے اس میں بھی ہے کہ دور سے پہچانے جائیں گے، مجرم میں چہرے سے پہچانے جائیں گے. ہاں تو یہی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ چہروں سے اور قیافے سے پہچانے جائیں گے. ہاں، اور اس قسم کے ہے کہ جی گھٹنوں کے بھل ہوں گے جاسیہ میں، جیسے ہیں سورہ جاسیہ میں. نہیں تو اس میں گھسیٹنے کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورہ ملک میں ہے کہ وہ فوج لے کے جائیں گے، تو سورہ ملک میں بھی ہے. تو وہ تو وہی ہے نا کہ وَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اس کے بعد ان کو گائیڈ کر دو، لے جاؤ. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے کچھ جو بہت ہی زیادہ منکرین ہو ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑے. کیونکہ وہ سورہ ملک میں جب ان کو فوج لے کے جائیں گے تو جو آگ ہے وہ بھڑکے گی اور غیظ ہو جائے گی. مطلب جی جی یہ سب سورہ ملک میں وہ بھی تو ہے. سب ہے، لیکن یہ کہ گھسیٹنے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ ظاہر ہوگی. آخرت کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی حقیقت روشن ہو کے آ جائے گی سامنے. ہاں اس کے بعد اس میں اور باتیں ہیں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی دنیا میں جھوٹ بولا، دھوکے دیے، وہ وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، وہ وہاں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کے الگ معاملات ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے، جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت حقیقت کے ظاہر ہونے کا یوم ہے. یہ اصل نقطہ ہے. وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ پھر جب حقیقت ظاہر ہوگی تو اس کے بعد مختلف لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا جی اور وہ کس طریقے سے بہیو کریں گے. آپ کی بات ادھر جا رہی ہے. جی یا کس طرح سے ان کے ساتھ بہیو کیا جائے گا. کس طرح ہاں سے ظاہر ہے کہ بہیو تو وہی ہے نا کہ ویسے تو ہدایت ہے کہ ایک کو ہدایت دے دو صراط مستقیم الی الجنہ، ایک کو ہدایت دے دو الی صراط الجحیم یعنی جہنم. لیکن جہنم جن کے لیے ظاہر ہوگی وہ اتنی آسانی سے جائیں گی نہیں وہاں. یہ ہے. تو پھر مختلف باتیں ہیں کہ ہاتھ پیر ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے،
اور چیزیں گواہی دیں گی، وہ سب ہوگا. یعنی خدا جو ہے نا وہ ہر ایک کو قائل کر کے جنت یا جہنم میں ڈالے گا، زبردستی نہیں. اس سے بس ہی نہیں ہوگا، آپ پہلے اطلاف ہوگا اس کے بعد مطلب. کیونکہ یہ بات پروو ہو جائے گی کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. کہ ایک جملہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ خدا کسی کو اس کی پسند کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں دے رہا، نہ دے گا. یہ انسان خود ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے باغ منتخب کر لیتا ہے، کوئی آگ، لیکن ہر ایک کو زندگی اس کی پسند کے مطابق ہی مل رہی ہے اور ملے گی. اب یہ ہے کہ جو زندگی تم نے پسند کی تھی اب تمہیں خود پسند نہیں آ رہی، تو اب ایسے تھوڑی ہوگا. اب تو اس میں جانا پڑے گا نا. جی رضوان صاحب. رضوان صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا، سوال کرنا. جی 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 ہاں، اب مجھے الاؤ کیا گیا اسپیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ آخرت میں تو جو زندگی آپ نے بنائی ہوگی وہی آپ کو ملے گی، جو آپ نے یہاں پر چوائس کی اسی ہوگی، کی حقیقت سامنے آ جائے گی. جی کی حقیقت سامنے آ جائے گی. لیکن اس دنیا میں بھی کے لیے بھی آپ سے منہ سے نکلا ہے شاید کہ اس دنیا میں بھی آپ کو وہی کچھ ملے گا جو کہ آپ نے چاہا ہوگا. اس دنیا میں بھی ہماری جو زندگی ہے وہ اس کے مطابق ہی بنتی ہے، جو ہماری اوریجنل چوائس ہوتی ہے. اچھا. یعنی کہ ہم صحیح. نے اپنی زندگی کی ابتدا میں اپنے لیے کچھ چاہا تھا، ارادہ کیا تھا، ہاں، جو اسپائریشن کی تھی اسی کے مطابق ہم پھر تو آگے کام ہماری کر رہے ہوتے ہیں. زندگی ہمارے ارادے کے مطابق ہی خدا اس دنیا میں بھی بناتا ہے. اچھا صحیح ہے. یعنی صحیح ہے. جیسے دیکھیں، میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات کہوں جی کہ جی. ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، اب ہوں. شادی کا موقع آیا. آج کل بھی، وہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت لڑکے لڑکی میں کچھ بات چیت ہوتی ہے، کچھ یعنی ظاہراً یا کچھ. تو خاتون نے جوش میں کہا کہ جناب میں انشاءاللہ جو ہے نا حضرت خدیجہ جیسی زندگی گزاروں گی. ہوں. ٹھیک، بہت بہت اچھی بات ہے، حضرت خدیجہ جیسی زندگی گزاروں گی. اب اس کے بعد جب شادی ہو گئی اور پھر اس کے بعد جتنا تھا ہاتھ میں سب نکلنا شروع ہو گیا، مسائل درپیش ہو گئے، امیری غریبی میں بدل گئی، لوگوں کے مسائل بھگتنے بہت زیادہ پڑ گئے، تو اب چیخنا چلانا شروع کر دیا. ہاں صحیح. آپ نے خود ہی تو کہا تھا حضرت خدیجہ جیسی زندگی گزاروں گی. اب خدا نے حضرت خدیجہ والی زندگی دے دی تو اب شور مچ رہا ہے. صحیح. صحیح. یا ہم میں سے بہت سارے لوگ کہ ہاں جو ہے نا میں یہ کروں گا، اور امام سجاد جیسا یہ، اب امام سجاد کے طریقے سے اب زندگی میں دو چار مشکلات آ گئیں تو رونا پیٹنا شروع کر دیا. تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ یعنی ہے یہی کہ جو زندگی ہم مانگتے ہیں نا خدا سے، جو اصل میں ارادہ کرتے ہیں، جو ہماری اوریجنل چوائس ہوتی ہے، تو دنیا میں بھی خدا ویسی ہی زندگی بنا کے ہم کو دیتا ہے. اور جو کچھ یہاں پر ہم اپنی صفات بلڈ کرتے ہیں وہی صفات قیامت میں ظہور کرتی ہیں اور کریں گی. تو اللہ ہمارے اوپر کوئی بھی زندگی مسلط نہیں کرتا، بس یہ صحیح. بات. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. لیکن اور بات جی پتہ ہے، بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی ساری ڈیفائن بھی میں خود ہی کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. زندگی کیا نہیں کروں، خود کیا نہیں کروں گا میں. ڈیفائن یعنی زندگی میں کہوں گا جیسے مثال کے طور پر کہ میں انبیاء جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. چلے بہت اچھی نیت ہے آپ، اچھا. لیکن انبیاء کی زندگی کی ایک حقیقت ہے نا. صحیح. یہ انبیاء کی زندگی کا مطلب ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان کو دیکھ لیا کہ انہیں اتنی بڑی حکومت مل گئی تھی، تو انبیاء کی زندگی کا مطلب ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ بہت لمبی دولت و جائیداد و حکومت کے مالک ہو جائیں گے. یہ انبیاء کی زندگی. تو خدا جب اس زندگی پہ چلانا شروع کرتا ہے تو پھر ہم رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ سے اگر ہمارا مکالمہ ہو تو خدا کہے گا میں
سوائے اس کے کہ جو تم نے چاہا تھا تمہیں اور کوئی دے ہی نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں اللہ سے لیکن کیا اسپائریشن کرنی چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزاری. فار ایگزامپل اللہ کے ساتھ جو پلاننگ کرتے ہیں ہم شب قدر میں یہ, تو ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ زندگی گزاریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو اس کے لیے ہم ظاہر ہے کیا. کہ دیکھیں اس میں معرفت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے نا, اسی لیے تو معرفت درکار ہے. جی کیونکہ بندہ جب چیزوں کو جانتا پہچانتا ہے تبھی تو وہ پراپر ڈیسیشن میکنگ کر پائے گا نا, صحیح ورنہ یہی بے تک پن چل رہے ہوتے ہیں سارے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, یعنی پہلے معرفت ضروری ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, بلکہ کامنٹس ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا نا کہ قیامت کے دن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو دنیا میں لوگ جو ہے نا, جو چور اور جو ڈاکو لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کر لیں وہ آخر وقت تک مانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا, غلط کام کیا تھا, اور وہ اس غلط کام کے اوپر آگے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ مزید غلط کام کرتے جاتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آخر میں مان کیوں رہے, جب سب کے اوپر اوپن ہو گیا, پورے ملک کے اوپر اوپن ہو گیا کہ تم نے غداری کی ہے, تم نے چوری کی ہے, تم نے ملک کا پیسہ کھایا ہے. تو اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آخرت میں بھی یہ لوگ یہی کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ بحث کر رہے ہوں گے. نہیں, تو پھر کس طرح پتہ چل جائے کیونکہ گا. آخرت جو ہے وہ صفات کے ظہور کا دن ہے نا, تو یہ جھوٹ بولنا, فریب کاری ان کی صفت ہے نا, اچھا ان کے نفس کی اچھا, صفت ہے نا, تو آخرت میں جو صفات نفس میں ہیں وہی ظہور کریں گے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, اس وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں بول رہے ہوں گے کہ وہی چیز ظہور کر جائے گی اس وقت. بالکل, کہ وہ آخرت جو ہے ظہور حقیقت کا یوم ہے, یہ کی ورڈ ہے. یعنی دو حقیقت کا ظہور ہے, ایک تو ان کے اندر کی حقیقت کا ظہور ہے اور ایک یونیورسل حقیقت کا ظہور ہے. یہ ہوا نا دونوں. وہ بھی ہو سکتا ہے, جی جی ٹھیک ہے, لیکن اصل تو ہماری دلچسپی تو اس حقیقت سے ہے نا کہ جو میری ذات میں ہے. ہاں, کیونکہ تو پھر کنوینس کیسا ہوگا. میرے باہر کی جو حقیقت ہے نا, میرے باہر کی جو حقیقت ہے وہ میری ذات کی حقیقت کے مطابق شیپ ہوتی ہے. اس بات کو بہت غور سے سمجھیے گا. اچھا, یعنی جیسے دیکھیں آپ کے ارد گرد جو دنیا ہے, جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, آپ 10 لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ تمہاری زندگی کیسی ہے, آپ کو 10 الگ جواب ملیں گے. صحیح ہے. صحیح ہے, کیا یہ 10 لوگ 10 الگ دنیاؤں میں رہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں جو رہ ایک کہہ رہا ہے کہ رہے. لائف از ویری سویٹ, ایک کہہ رہا ہے لائف از ویری بٹر, ایک کہہ رہا ہے لائف از جسٹ نارمل, ایک ہی دنیا میں رہ رہا ہے نا. صحیح صحیح. تو یہ اتنے مختلف جوابات کس بنا پہ آ رہے ہیں؟ اپنی 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 صلاحیتوں اپنی کی بنیاد, ذات کی حقیقت کی بنا پہ آ رہے ہیں. ذات کی حقیقت کی بنیاد پر. اچھا, تو اب اسی دیکھیں جب وجہ سے آخرت میں بھی یہی ہوگی. جی جی, اب اس کی ذات کی حقیقت ظاہر ہوگی. اب جب ذات کی حقیقت ظاہر ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کنونس کرے گا کہ یہ جو تمہاری حقیقت ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور تم نے اپنی حقیقت کا ہی ظہور, تم نے اپنی حقیقت کا ہی رزلٹ پانا ہے. کیونکہ آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کنونس کرے گا پھر اس کو بھیجے گا جہاں پر بھی بھیجنا ہے. کنونس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ اخذ کر رہے ہیں. کنونس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے باوجود, اپنی حقیقت دیکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولیں گے, منکر ہوں گے, ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو یہ سب کیے ہی نہیں, تو پھر خدا وہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی کہ یہ جتنے بھی ہمارے جس عالم میں ہم موجود ہیں, یہ دنیا انکلوڈنگ ہمارے اعضاء و جوارے, ہمارے ہاتھ پیر, یہ سب خدا کے جاسوس ہیں ہمارے اوپر. جی جی صحیح ہے. تو پھر یہ سب بطور گواہ سامنے آ جائیں گے. اچھا, یہ سب بطور گواہ, یعنی کہ خدا اس وقت بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مالک ہوں تو ٹھیک ہے میں نے تمہاری حقیقت تمہیں دکھا دی, جاؤ جہنم میں, اب بات نہیں کرنا, یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا لیکن صحیح. خدا انہی کے ہاتھ پیروں کو, انہی کے اعضاء و جوارے کو, ہر ایک کو بطور گواہ لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ ان کے تو ہاتھ بعض لوگ پیر اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ سارے کام کیے تھے ہمارے ذریعے سے. صحیح ہے, وہ تو گواہی دے دیں گے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہاں اس دنیا میں بھی بتا دیا جائے نا کہ تم غلط کام کر رہے ہو,
تو وہ اس غلط کام کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں اگر اس وہ لیے گواہی کہ دے اسی دیں گے لیے نا اس اسی کو پہ تو نہیں کہتے لگ ہیں سکتا. صفت کذب، اسی کا نام ہے نا کہ ہاں اب جی جھوٹ ان کے عمل نہیں ہے، جھوٹ ان کی صفت بن چکا ہے. جی جی جی. تو اب اگر وہ اس کے اعضا بھی یہ گواہی دے دیں گے تو کہیں گے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا تھا، میرے اعضا بالکل کوئی صحیح بات بول رہے ہیں نہیں، کہ میں نے تو یہ کیا تھا. ختم ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، حجت اچھا تمام ہو گئی. صحیح ہے، وہ کچھ بھی کرتے اچھا. رہیں، وہ تو کبھی بھی اس سے باہر نہیں آئیں گے. کیونکہ نعوذ ہاں باللہ اگر جھوٹ صفت بن چکی ہے تو وہ تو پکی ہو گئی نا، امر ہو گئی، ہاں اٹرنل ہو گئی، بالکل صحیح وہ تو کبھی بھی بالکل نہیں صحیح. باہر آئیں گے. پھر تو وہ اس قیامت میں جا کے اس آگ میں جا کے پھر ہی صفات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ کہا ہاں جاتا ہے نا اللہ کہ اس کی بہتر. تبدیلی. جی 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 خدا بہتر جانتا ہے، ہو جائے گی کچھ لوگوں کے لیے تو پاسبل ہوگا ہی. جی ہاں. کیونکہ آگ بھی جو ہے نا، وہ جو جہنم بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پرتو ہی ایک پرتو ہے جی کہ کسی سٹیج پر اللہ تعالیٰ ان کو اس آگ کے ذریعے سے کندن بنانا چاہتا ہے. پہلے یہ کندن بنانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، نہیں بن سکا وہ. تو آگ بھی ایک فائنل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو ہے کہ اس میں سے گزر کے بھی کچھ لوگوں کو وہ پاس کر سکتا ہے. جی جی جی. جیسے ہم نے یہ صحیح. بات کہی تھی، میں خالد شہزاد صاحب کے ہی اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی دفعہ آخرت شاید. جی جو ہے نا، جہنم جو ہے وہ آخرت کا ہاسپٹل بھی ہے. جی 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 بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. جی یہ جو لفظ آپ نے ہاسپٹل استعمال کیا، میں بھی ذکر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو ہے، لیکن رحمت لفظ استعمال کرنا یہاں صحیح نہیں ہے، ہاسپٹل صحیح ہے زیادہ والا. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح. ماشاء اللہ، تھینک یو. اور کوئی بات تو نہیں؟ ہینڈ ریز کر دیں، شاید آپ لوگوں کا ارینجمنٹ ایسا ہے کہ آپ خود سے انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہینڈ ریز کر لیں، اور ایک دفعہ اگر سوال کر لیا تو ہینڈ ڈاؤن کر لیں، تاکہ پھر یہ کنفیوژن نہ رہے کہ ابھی بھی سوال کرنا ہے. جی اور تو کوئی بات نہیں کر